बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साइमा है। मेरी ज़िंदगी एक ही दिन में बदल गई। सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या से क्या हो चुकी थी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। और ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? जब ये सिर्फ़ वजह जानी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी उम्र सिर्फ़ 13 साल थी और मैं मैट्रिक की तलबा थी। स्कूल जाती थी, पैदल ही वापस आया करती। आज भी पैदल वापस आ रही थी। सुबह अम्मा और बाप एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मुझे पता था कि आज घर में खाना भी नहीं बना होगा और कोई काम भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब अम्मी अबू का झगड़ा हो जाता तो यही सब होता था। मेरे पापा जुआ खेलते थे, उनको जुए की लत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो घर पर ध्यान नहीं देते थे। वो हमारे लिए कभी कभी घर की चीज़ें ले आया करते। अम्मी लोगों के घरों में काम करती, वो भी काफ़ी पैसे कमा लेती थीं, इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, या मैंने कभी ऐसा कुछ मांगा ही नहीं जो मेरे माँ बाप दे न सके। मगर उनके झगड़ों से तंग आ गई थी। झगड़ा करने के बावजूद भी अच्छे से पेश की तो कोशिश करते थे। दोनों अच्छे माँ बाप बनकर मेरे साथ पेश आते थे, लेकिन वो अच्छे मियाँ बीवी नहीं थे। ये बात कोई बता भी सकता था। जब मैं चलती जा रही थी तो एक शख्स भागता हुआ मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं उसके रास्ते से हट गई, क्योंकि वो जिस तरह से आ रहा था मुझे लगा कि अपनी ही किसी मजबूरी में भागता हुआ जा रहा है। लेकिन वो फिर से मेरे सामने आ गया। उसकी ये हरकत देखकर मैं डर गई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? यहाँ मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा, मेरी बात सुन लो, बहुत ज़रूरी बात है। तुम्हारी माँ तंदूर में गिल के जल गई है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, चलो मेरे साथ। अभी ये बात सुनकर मेरे हाथ से सामान ही गिर गया। मेरे घर में तंदूर था, क्योंकि माँ कहती थी कि गैस बहुत महंगी है, इसलिए वो गर्मियाँ डालकर उसी में रोटियां लगाया करती। और वो वाकई इतना बड़ा था कि इसके अंदर कोई भी गिर सकता था। इसका मतलब कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, मेरी अम्मा कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। उस शख्स ने कहा, मेरे साथ चलो। वो मुझे अपनी गाड़ी तक लेकर आया और मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई। गाड़ी वाकई उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ अस्पताल था, जो हमारे घर से बहुत नज़दीक था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगा, मैं तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूँ। तुम्हारे बाबा माँ को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें स्कूल से अस्पताल पहुँचा दूँ। मैं बुरी तरह रो रही थी, सोच रही थी कि मेरी माँ कितनी तकलीफ़ में होगी, उसे कितने ज़ख्म लगे होंगे। अल्लाह करे उनकी जान बच जाए, तो मैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मेरे कान बंद हो चुके थे, मैं सब के लिए तैयार नहीं थी। अभी उस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा गाड़ी अस्पताल को क्रॉस कर गई। मैंने कहा, अस्पताल है हमारे मोहल्ले का सबसे करीबी, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुक गए? कहने लगा, उनको इस अस्पताल में नहीं लेकर गए, तुम्हारी माँ को दूसरे अस्पताल लेकर गए हैं। मैं हैरान इस बात पर हुई कि जब कोई शख्स इस हालत में हो तो उसे करीबी का अस्पताल छोड़कर दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया? गाड़ी चलती जा रही थी और रुक ही नहीं रही थी। अब मुझे शक पड़ने लगा। उस शख्स को मैं जानती तक नहीं थी। पता नहीं बाबा इसको जानते थे या नहीं, क्योंकि बाबा की मोहल्ले में किसी से सलाम दुआ थी, हमें तो पता नहीं था। कहीं ये मुझसे झूठ बोलकर मुझे अपने साथ तो नहीं ले जा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसको कैसे पता कि मेरी अम्मी का तंदूर है? क्योंकि तंदूर तो हमारे घर में ही था और हर घर में तंदूर नहीं होता। मतलब गर्मी के मौसम में कोई भी तंदूर में रोटियां नहीं पकाता। इसका मतलब कि ये झूठ नहीं बोल रहा था। शायद ये सब हुआ था। मैं अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मेरी माँ को ज़्यादा नुकसान न पहुँचा हो। लेकिन इस दफ़े भी गाड़ी रुकी तो कोई अस्पताल नहीं था, बल्कि एक घर था। अभी गाड़ी बाहर रुकी थी, घर का दरवाज़ा खुला, 2-3 औरतें मेरी तरफ बढ़ीं। जैसे हमारे ख़ानदान में कोई ढेर उम्र औरत होती है जिसको हम चाची या मामी कह सकते हैं, इस तरह की मोटी मोटी बड़ी उम्र की औरतें थीं। इन्होंने बहुत तेज़ मेकअप किया हुआ था और ऐसी तैयार थीं जैसे किसी शादी में जा रही हैं। इन्होंने उससे पूछा कि यही है साइमा? उसने कहा, हाँ यही है, ले जाओ इसको। वो मेरी तरफ बढ़ रही थीं और मुझे गाड़ी से बाहर निकालने लगीं, कहती कि इधर आ जाओ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने उस बंदे से कहा कि तुमने तो कहा था कि मेरी माँ का तंदूर में गिरकर बुरा हाल है, उसे अस्पताल ले गए हैं। लेकिन मेरी माँ कहाँ है? ये तो अस्पताल नहीं है। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो औरतें मुझे अंदर ले गईं, मेरी बलाएं लेने लगीं
کہنے لگی ہاں یہ تو بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، کم عمر بھی ہے۔ وہ مجھے سب ایسے دیکھ رہی تھیں، اپنی ہونے والی بہو کو دیکھتی ہیں۔ تم تو بڑی پیاری ہو، عمر کیا ہے تمہاری؟ میں نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ تو ایک عورت نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ چپ کر، اس سوال کا جواب دو جس کا مانگ رہے ہیں، اسی کا جواب دو۔ اور اگلے ہی پل وہ ہنسنے لگی، پھر دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا عمر ہے تیری؟ اس نے مجھے اپنے موٹے ہاتھ سے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا میں 15 سال کی ہوں۔ کہنے لگی واہ بڑی بات ہے، آج کل تو 15 سال کی لڑکی ملتی ہی نہیں۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جو بھی یہاں پر ہو رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر تو نے فضول میں بات کی تو ایک اور تھپڑ پڑے گا، چپ چاپ ہمارے ساتھ چل۔ اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے ایک عورت نے مجھے پانی بھی پلایا۔ کہنے لگی کہ یہ پانی پی لو۔ میں نے کہا کہ میں نے پانی نہیں پینا، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے دو۔ انہوں نے کہا تمہیں ان کے پاس ہی لے جا کر رہے ہیں، یہ پانی پی لو۔ پانی پی لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ہلکے نشے میں ہوش تھی، لیکن میں ہوش میں نہیں تھی۔ وہ سب لوگ مجھے دکھائی بھی دے رہے تھے، ان لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی، پلٹ کر ان کو جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سجانا شروع کر دیا، مجھے کہا کپڑے بدل کر میرے بال بنانے لگی، میرے چہرے پر میک اپ بھی ہونے لگا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیا چاہتی تھیں، لیکن میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں پر جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بھی آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے منہ پر بہت سارا میک اپ لگا کر میرے ہونٹوں پر لال لپسٹک لگا رہی تھی، میرے بال بنا رہی تھیں، شاید میں نے کپڑے بھی لال رنگ کے پہنے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی خواب میں ہوں، لیکن یہ خواب ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ پھر وہ عورت مجھے سمجھانے سے فارغ ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو تم کتنی پیاری ہو، نظر نہ لگے۔ مجھے ان حرکتوں کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر ایک عورت کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور قلم بھی، دوسری کہنے لگی انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ کرتے۔ اس نے کہا نہیں ہے تو لڑکی پڑھی لکھی، چلو چیک کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا یہاں اپنا نام لکھو۔ میں ایسی حالت میں تھی، وہ جو مجھے کہہ رہی تھی میں کر رہی تھی۔ میں نے اپنا نام لکھا تو فوراً اس عورت نے اس لکھے ہوئے نام کو دیکھا، پھر کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے، لیکن احتیاطاً انگوٹھا بھی لگا لیں۔ انہوں نے مجھ سے 3 دفعے میرا نام لکھوایا اور 3 دفعے ہی انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگیں، گلے ملنے لگیں۔ کسی نے میرے منہ میں بھی بڑا سا لڈو ٹھونس دیا کہ تم بھی اپنا منہ میٹھا کرو۔ اس کے بعد وہاں سے مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جانے لگی۔ یہ سفر بہت جلدی ختم ہو گیا۔ مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، میں بستر پر بیٹھی تھی، کمرے میں ہر جگہ پھول لگے تھے۔ اب کہیں جا کر میرا نشہ اترا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ تو کسی دلہن کا کمرہ ہے جس پر مجھ سے دستخط کروائے گئے تھے، شاید وہ نکاح نامہ ہی تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجھے پھر سے ایک زوردار تھپڑ مارا گیا اور میں بری طرح رونے لگی۔ مجھے اس عورت نے کہا اب تو کیوں پاگل کی طرح رو رہی ہے؟ تیری شادی کر دی ہے ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ، تو بہت خوش رہے گی اس گھر میں، اب تو ہماری بھابھی ہے اور تو کیوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہے؟ آج کے بعد تیری زندگی میں سب اچھا ہوگا، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ میں نے کہا میری اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی اماں بالکل ٹھیک ہے، اس رشتے سے خوش ہے، صبح تجھ سے خود ملنے آئے گی، اس نے خود تیرا رشتہ کرایا ہے، کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ کبھی نہ کبھی تو تیری شادی ہونا ہی تھی، تو سمجھ آج تیری شادی ہو گئی۔ ویسے بھی تیرے ماں باپ کے بہت سارے پیسے بچ گئے ہیں اور دولہے کو دیکھے گی نا تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ بار بار کیوں مجبور کرتی ہے کہ تجھ پر ہاتھ اٹھائیں؟ تو بڑی بھابھی ہے ہماری، ہم تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اب چپ کر کے بیٹھ جا، ابھی تیرا دولہا آ جائے گا، تیرا شوہر جو کہے گا وہ کرے گا، تیرا خیال رکھے گا۔ میں نے کہا تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتا، وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دو۔ کہنے لگی جو لوگ اغوا کرتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، تو بھی چھوٹی ہے، تجھے سب سمجھ آ جائے گا۔ اب ہم جا رہے ہیں اس کمرے سے اور ابھی تیرا دولہا یہاں پر آئے گا، اس کے سامنے اس طرح کی حرکتیں نہ کرنا، وہ بڑا غصے والا ہے، پیار سے پیش آنا، عزت سے بات کرنا تو وہ بھی تجھے عزت دے گا، اگر اس طرح کی فضول حرکتیں کی تو اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ میں بری طرح ڈر چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا، اگر یہ سچ بول رہی تھی تو کیا واقعی میری شادی ہو گئی تھی، وہ بھی ایسے انسان سے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری شادی میں میرے ماں باپ نہیں تھے، میری ماں کے بارے میں جھوٹ بولا گیا تھا، مجھے یہاں تک لایا گیا تھا، ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ سب
میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اچانک سے میری شادی کروا دیتے، وہ بھی اپنی غیر موجودگی میں۔ لیکن پھر ایک بات میرے دل کی طرح آئی کہ صبح میرے ماں باپ کی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے، میں کمرے میں بیٹھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ان کے جھگڑے میں کبھی نہیں بولتی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ ان کی روزمرہ کی روٹین ہے۔ ان کی آواز آ رہی تھی لیکن میں اس پر غور نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دماغ پر غور کرنا شروع کیا کہ وہ کیا بات کر رہے تھے، ان کے الفاظ کیا تھے۔ میں نے اس سارے منظر کو اپنے دماغ میں سوچنا شروع کیا کہ سب سے پہلے میری ماں نے زمین پر ایک برتن پھینکا تھا، کہا تھا کہ مجھے پتہ تھا تم یہی سب کرو گے ایک دن اکمل علی، تم سے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم سے اور کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن اتنی برائی کی امید نہیں تھی۔ تب بچے کمرے میں داخل ہوئے تو میں حیران تھی۔ بچوں میں سے کم 1 سال کا وقفہ ہے، یعنی اس نے اپنی پہلی بیوی کا خون اسی طرح سے چوسا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بچے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ تمہاری امی ہے۔ بچہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بچوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بچے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے جا نہیں رہے تھے۔ اس نے بچوں کو مار پیٹ کر ان کو جوتے دکھائے، تب جا کر وہ سارے کے سارے باہر نکل گئے۔ کہنے لگا آج سے تم اس فوج کے ساتھ رہنے کی عادت ڈال لو، میرا نام سلیم ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تم میرے شوہر ہو نا، تمہارا کام میری حفاظت کرنا ہے، تم پلیز مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے جاؤ، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ لوگ میرے پیچھے کیسے پڑ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ میرے شوہر نے آرام سے میری بات سنی، اس کے بعد مجھے دھکا دے کر بولا کہ بس بہت ہو گیا، تجھے یہاں اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے لایا ہوں، لمبی رقمیں خرچ کی ہیں، اس لیے نہیں لایا کہ تجھے تیرے گھر والوں کے پاس لے جاتا رہوں۔ تیرے دل کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، آج سے تو میری بیوی ہے، ان سب بچوں کی ماں ہے، ان کو سنبھالنا، گھر کے کام کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو بتا، میں تجھے طلاق کے 2 بول بول کر سڑک پر پھینک دوں گا۔ میں حیران رہ گئی، بری طرح رونے لگی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ صبح تک میں معصوم بچی نہیں رہی تھی، میں نے زندگی کی ساری حقیقت ایک دن میں دیکھ لی تھی۔ یہ دن میری زندگی کو بدل گیا تھا۔ صبح میں ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی جو پڑھنے کے لیے اسکول جا رہی تھی۔ رات ہونے تک میں 8 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میں اس گھر میں رہنے لگی، اس گھر میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان سے ملنے کا یا بات کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ انسان واقعی ایک ظالم انسان تھا، بلکہ انسان نہیں جن تھا۔ اس کے اتنے سارے بچے تھے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا اور گھر میں پیسے بھی بہت لاتا تھا۔ اس کے بچے میرا دماغ خراب کرتے، لیکن ان کی بڑی بیٹی سمجھدار تھی جو کہ 10 یا 12 سال کی تھی۔ اس کی اور میری عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ میرا بہت خیال بھی رکھتی، میرا ساتھ بھی دیتی۔ تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب کیا ہوگا؟ تم یہ سب کبھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ایک باپ ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ ماں کیسے اپنی اولاد کو پالتی ہے، کتنے غم برداشت کرتی ہے، کتنے درد برداشت کرتی ہے، اور یہ غم اور درد کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں کے نہیں، ساری زندگی کے ہوتے ہیں۔ ماں کو مرتے دم تک اپنی اولاد کی فکر لگی رہتی ہے۔ میرے بابا نے بدلے میں کیا کہا تھا؟ وہ بس یہی کہہ رہے تھے کہ اب ہو گیا جو ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا؟ میں بھی باپ ہوں، باپ بھی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے ہی سب کرتا ہے۔ میں نے یہ کیسے پیسے قبر میں نہیں لے کر جانے، جو کچھ کیا تم لوگوں کے لیے ہی کیا۔ دماغ پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی مجھے میرے ماں باپ کی پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ابھی تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے آس پاس دیکھا اور سوچنے لگی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ چاروں کی چاروں عورتیں کہیں آس پاس ہیں۔ اگر میں یہاں سے بھاگی تو مجھے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیں گی، لیکن میں کروں تو کروں کیا کروں؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ میں حیران تھی یہ سوچ کر کہ یقیناً یہ میرا دولہا ہوگا، لیکن جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی عمر کم سے کم بھی 40 سال معلوم ہوتی تھی۔ وہ بہت زیادہ موٹا اور دکھنے میں کالا قسم کا انسان تھا۔ اس کی رنگت بہت زیادہ کالی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے کسی کے دکھ پر ہنس رہا ہو۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر تو میرے بچے ہوئے احسان بھی خطا ہو گئے۔ میری قسمت مجھے چھوڑ کر ہی بھاگ گئی۔ کہتے ہیں کہ قسمت خراب نکلی، لیکن یہاں پر تو میری قسمت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اس شخص کے ساتھ بچوں کی پوری فوج تھی، کم سے کم بھی 8 بچے تھے۔ یہ مجھے دن رات روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک دن کسی طرح اپنی کسی سہیلی کی ماں سے موبائل فون لے کر آئی اور کہنے لگی
اپنے ماں باپ کو فون کرو۔ میری ماں کے پاس فون نہیں تھا، لیکن بابا کے پاس فون تھا۔ جب بھی ان کو فون لے کر دیا جاتا وہ اس فون کو بھی جوئے میں ہار دیتے۔ میں سوچنے لگی شاید ان کے پاس آج فون تھا بھی یا نہیں۔ نمبر ملایا تو میرے بابا نے کال اٹھائی۔ پہلے تو وہ ہیلو ہیلو کرتے رہے۔ ان کی آواز سن کر میری ہچکی بند گئی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر مجھے بولنا تھا کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے کہا بابا میں سائمہ ہوں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں یہاں پر ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ مجھ سے ملنے آ جائیں۔ میری ماں وہاں آ گئی اور کہنے لگی سائمہ کا فون ہے نا، اس نے کال کی ہے نا؟ پھر مجھے میری ماں کی آواز آئی۔ میری ماں نے فون پکڑ لیا۔ کیسی ہے تو میری جان، ٹھیک تو ہے؟ میری حالت پھر سے غیر ہو گئی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر اتنی دیر میں کال کٹ گئی کیونکہ اس فون میں شاید اتنے ہی پیسے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری ماں سے میری بات نہیں ہو سکی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ 5-6 مہینے گزر کے اس گھر میں میری حالت بہت بری تھی۔ مجھ سے ذرا سی غلطی ہو جاتی تو یہ شخص مجھے پاگلوں کی طرح مارتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی اس کو روکتے تھے کہ ہم مارو، کیونکہ میں ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ بچوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس شخص کو میرا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ ان بچوں کو بھی جانوروں کی طرح مارا کرتا۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ سبزی لینے گئی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اس لیے وہ شخص مجھ پر بھروسہ کرتا، مجھے باہر جانے دیتا۔ اسے بھی پتہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے گلی میں اپنی ماں کو دیکھا۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، پاگلوں کی طرح میرا منہ چومنے لگی۔ میری بیٹی، میری بیٹی۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی، پر آپ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ تو خود ایک بیوی بن گئی ہے، ان بچوں کی صحیح لیکن ماں بن گئی ہے تو سمجھ سکتی ہے ایک عورت کتنی کمزور ہوتی ہے۔ تیرے باپ نے تجھے بیچ دیا تھا، اس نے تیرا سودا کیا تھا۔ میں نے بھی اس شخص کو دیکھا تھا، اس نے کہا تھا میں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، مجھے اپنے کے لیے کوئی لڑکی چاہیے، جہاں شادی ہوئی ہے وہاں پر کم سے کم تجھے اچھا کھانے پینے کو تو مل رہا ہے، تیرا اپنا ایک گھر ہے، تجھے نہیں پتا تیرے باپ نے ہمارے سر پر کتنے قرضے ڈالے تھے، ہمارا سب ختم ہو گیا، آج کل تو گھر میں کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا مجھے روٹی مل رہی ہے لیکن عزت نہیں ملتی، میں خوش نہیں ہوں اور میں اس شخص کے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، مجھے اب سب پتہ چل گیا ہے، تو بس مجھے یہ بتا کس نے یہ ساری ڈیلنگ کروائی تھی۔ میں پولیس کے پاس چلی گئی، ان کو سب بتا دیا۔ میری مدد کبھی نہ ہوتی کیونکہ پولیس بھی اس معاملے میں نہ پڑتی، لیکن اس دن قسمت سے پولیس میں بھی ایک عورت کھڑی تھی جو ایک بڑی NGO کی مالک تھی۔ اس نے میری کہانی سن لی، اس نے فوری مدد کرنے کی حامی بھری، بلکہ مجھے اپنے ساتھ سے الگ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اسے پتہ تھا میرا شوہر مجھے اکیلا پائے گا تو بہت مارے گا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بچے بھی اپنے پاس رکھ لیے کیونکہ وہ نہ اچھا شوہر تھا نہ ہی اچھا باپ، اس لیے کہ اس کے بچے بھی ضبط کر لیے۔ پولیس والے نے اسے خریدنے اور بیچنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ میرا باپ بھی پکڑ لیا گیا۔ میں سینٹر میں آ گئی، یہاں میں ان بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری ماں بھی میری طرح یہیں رہتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہماری زندگیاں ایسے مردوں سے بچ گئی ہیں جو صرف نام کے مرد تھے، جن کی مردانگی صرف بند کمرے میں ہی چلتی تھی۔ مرد اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بیچ دے یا عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے، اسے جانوروں کی طرح پیٹے یا اسے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھے۔ مرد کا مطلب محافظ ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت کرے۔ میرا شوہر اور میرا باپ دونوں ہی اس میں ناکام رہے تھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔